डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन 6 मई सन 1978 को रावलपिंडी के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। तालीम के मदारिज लाहौर में मदरसा तुल-बनात, इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड और लाहौर कॉलेज बराए खवातीन में तय किए। पंजाब यूनिवर्सिटी से सन 2000 में फलसफा और सन 2011 में तारीख के मज़ामीन में एमए की असनाद हासिल की। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन ने सन 2017 में पाकिस्तान में सिनफी मुतालियात जेंडर स्टडीज में पहली डॉक्टरेट का एजाज हासिल किया। अवाइले उम्री ही से इल्मी, अदबी और तख्लीकी रुझानात से शगफ था। दौरान तालीम मुतअद्दिद मुजल्लों की मुदीर रहीं। अंग्रेजी में भी शेर कहती हैं। पहला उर्दू शेरी मजमुआ सरे दश्ते गुमा सन 2004 में और दूसरा शेरी मजमुआ सदियों जैसे पल सन 2014 में शाया हुआ। दोनों मजमुओं को मुतअद्दिद अदबी इनामात की सूरत में पजीराई मिली। उर्दू में पहली जामे फरहंगे सिनफी मुतालियात सन 2018 में उर्दू साइंस बोर्ड से शाया हुई। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन की तहकीकी काविशें पाकिस्तान और बैरून मुल्क शाया हो चुकी हैं। उनकी शायरी अंग्रेजी में भी तर्जुमा हुई है। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन मुतअद्दिद अदबी और इल्मी कुतुब को उर्दू का जामा पहना चुकी हैं। डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सिनफी मुतालियात में तदरीस से वाबस्ता हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारी दूसरी नशस्त है कि मुल्क की मुमताज़ उर्दू शायर, उस्ताद, मुहक्किक, अफसाना निगार मोहतरमा डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन से। डॉक्टर साहब आदाब। आदाब। और आपका शुक्रिया है कि आपने दूसरी नशस्त के लिए हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप आमतौर से जब अपनी शायरी में इंस्पिरेशंस का जिक्र करती हैं तो मीर गालिब तो विदाउट सेइंग, इकबाल का और मजीद अमजद को आपके एक कारी के तौर पे आपको पढ़ते हुए जो आपकी गज़ल में मिसरे की चाल और लटक है उसमें मुझे वली तकनी और इब्ने इंशा की झलक और बात के सुनाई दी। गीत का आहंग लुगत में भी आप इत्तेफाक करती हैं कि कुछ असर है? मैं कह नहीं सकती, मैंने कभी गौर नहीं किया इस तरह, लेकिन जाहिर है कि जब आप हमने सबको पढ़ा तो कहाँ से आप शऊरी तौर पे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कहाँ से गैर शऊरी तौर पे ले रहे हैं, ये तो मामला साथ साथ चलता है। और अभी आएगा एविडेंस। अच्छा। वाह। पिछली नशस्त में जी हम मोहतरमा खादा हुसैन के बारे में बात कर रहे थे। जी जी। अच्छा, उनका जिक्र ज़ाहिर के और अफसाना निगार मौजूद हैं, बात भी होती है। वो आपसे बात करते हुए वो इसलिए उनका जिक्र थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपने उनके काम पे तहकीक ज़्यादा कर रखी है और आप बुनियादी कलीदी जो क्रिटिकल रिपर्टवा है इट खालदा हुसैन। अच्छा, अब खालदा हुसैन का एक अफसाना है, दादी आज छुट्टी भी, और उर्दू के एक ज्वालामुखी शायर थे साकिब फारूकी। जी जी। 19 जनवरी 2019 को इंतकाल उनका हुआ। उनकी एक नज़्म है शाहबानो केस 1986 वाला। जी जी। उस कॉन्टेक्स्ट में बावजूद मैं नज़्म का टाइटल दोहरा नहीं सकता। जी जी। लेकिन जो उसका आखिरी मिसरा है वो है दादी अम्मा तलाक मांगती। दादी आज छुट्टी पे हैं। जी जी। और जो मुमकिन नहीं है कि आपने साकी की नज़्म न पढ़ी हो, जी। दादी अम्मा तलाक मांगती हैं वाली। आपके ख्याल में दादी अम्मा के साथ इंसाफ खालदा हुसैन ने किया या
ثاقب فاروق کی ہیں؟ میں تو یہ کہوں گی جو میرا ایک تھیسس ہے کہ یہ سب باتیں کہ مرد زیادہ بہتر طور پہ عورت کی کہانی سنا سکتا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتی. جو خالدہ حسین نے لکھا، انٹرنلائز کر کے لکھا اور ہٹ بیتی بھی بیان کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب عورتیں جب لکھتی ہیں تو صرف اپنی کہانی سناتی ہیں. ہاں نہیں، ہاں جی وہ تو کسی بھی تخلیق کار جی کے جی بارے میں یہ لیک- کہنا غلط ہوگا. لیکن جب ایک بڑی تعداد میں ایک کمیونٹی کا حصہ رہتے ہوئے آپ سب ایشوز کا ادراک اپنی ذات سے الگ بھی جو عورتیں ہیں ان کے ایشوز کا بھی ادراک رکھتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں اور اس درد کو محسوس کرتے ہیں جسے سسٹرہڈ یا بہناپا ہم کہتے ہیں، وہ ان سب تخلیق کاروں کے ہاں باشمول خالدہ حسین مجھے نظر آیا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے پروین ملک نے لکھا کہ سب سے اوپر والی سیڑھی پر میری بیٹی کھڑی تھی اور ایک لمحے کو مجھے لگا کہ خبریں کی ہویا پوڑی تے بھی میں کھلوتی سا تے سینچ بھی میں سی. واہ واہ واہ. اور اسی طرح عطیہ سید کے ہاں ہاں. ہمیں نظر آتا ہے، فرخندہ لودھی کے ہاں، کہ بس نام بدل جاتے ہیں، لڑکیاں تو سب وہی ہیں. انہوں نے بھی کسی افسانے میں لکھا. تو اسی طرح قرۃ العین حیدر نے بھی اس طرح کی بہت سی باتیں کی. تو خالدہ حسین جو لکھ رہی تھی، انہوں نے جو ارد گرد سے بھی جذب کیا اور خود بھی ایکسپیرئنس کیا، وہ ریالٹی اپنی پوری فورس کے ساتھ ان کے ہاں نظر آتی ہے. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گی کہ ایک کنی کی کسر کہاں کہاں اور کیوں رہ جاتی ہے. جیسے میں نے کچھ ایکسپلور کیا، بھی وہ چھپا نہیں کام، لیکن پارٹیشن جو ہمارا لٹریچر ہے، تقسیم پہ جو کچھ لکھا گیا، دونوں طرف لکھا گیا، بہت کچھ لکھا گیا، اور کہانی تو دکھ بھری ایک ہی ہے. ایک ہی. اس میں جو عورت نے لکھا اور جو مرد نے لکھا، اس میں ایک اسینشیل فرق ہے. جب منٹو کھول دو وغیرہ لکھتے ہیں تو بہت کروڈ اور ڈائریکٹ اور بہت بے رحمی سے، بہت کلیئرٹی سے لکھتے ہیں. مگر جب عورت لکھتی ہے تو وہ ان ایٹراسٹیز کو، ان مظالم کو ذرا شوگر کوٹنگ کر کر کے لکھتی ہے، کیونکہ ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ عورت تخلیقہ جو ہے نا، عورتوں کے ایسی باتیں لکھتی ہے، اتنا کھل کے لکھے گی. تو پھر وہ نیلم احمد بشیر کہے گی کہ اسے گدھ نوچ رہے تھے، کتے بمبوڑ رہے تھے، پھر وہ ذرا جی ہاں. علامتی اور استعارے کے پیرائے وغیرہ اگر میں آپ باتیں کریں اجازت گے. دیں تو کچھ عرض کریں. جی جی جنگ تو آپ جانتے ہیں جی. ایسی چیز ہے جسے گلوریفائی نہیں کیا جا سکتا. یس. وہ تو معمولات زندگی میں تعطل کا، جی بالکل ایسے. خلل کا نام ہے. یہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ نازی رجیم میں کیا ہو رہا تھا، جی جی فیشسٹ کیا کر رہے تھے، جی کنسنٹریشن کیمپس کیا تھے، بالکل. جنگ کے بعد کیا ہوا ہے، ہوں. فاتح نے مفتوح کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی کہانی جی بہت دیر چھپی رہی ہے. جی 1959 میں ہوں. ایک خاتون نے جی اینونیمس اپنا نام دیے بغیر ہوں. ایک کتاب لکھی، A Woman in Berlin. یس. اور 1989 میں اس میں اتنا حوصلہ پیدا ہو سکا 40 برس بعد کہ انہوں نے کہا کہ وہ میں تھی. She was a journalist. یہ جو ریپ ایز اے ویپن آف جی وار وار. تھرو دا ملینیا، یس. صدیوں نہیں ہزاروں برس سے جی اس نے اتنی امبیرسمنٹ دی ہے کہ آپ جیسے فرما رہی ہیں جی کہ منٹو تو خیر
کسی موضوع پہ بھی بات کرتا تھا تو وہ تو کہتا تھا کہ میں نشتر جی جی استعمال کرتا ہوں. لاجونتی میرے خیال میں جی نرم لہجے میں، جی بیدی جی کا لہجہ ویسے بھی جی جی بالکل بالکل ایسے دھیمے ہوں۔ سروں کا ہے. زائدہ اینا نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ شہروں اور عورتوں کو ایک ہی طرح پامال کرتی. کیا بات ہے، کیا بات کیا ہے. بات ہے. اور لیکن یہ اتنی باتیں، ایسے ایسے کمال کا کام اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتا. یہ گیپس تو ہیں. زیادہ ہماری بہت سنجیدہ جی بالکل ایسے. لکھنے والی جی اس میں ہے، اور انٹرنلائز کرنے کا تو ان کا ایسا ہے کہ ان کی انٹینسٹی آف فیلنگ ایسی ہے بالکل بہت کہ پرتاثیر تحریر. ان کے اپنی آنکھ کو نم جی ہوتے تو ہم سب نے دیکھ رکھا ہے، جی جی بالکل. اپنا ہی جی جی لکھا پڑھتے ہوئے. اور وہ جو ایک قافیے کا اہتمام وہ نثر میں بھی کرتی جاتی ہیں کبھی کبھی، وہ اس کا بھی ایک الگ ذائقہ ہے. اس کا ایک الگ ذائقہ، جی جی ایک الگ ذائقہ ہے. اصل میں لکھنے والا جو ہے اس کے پاس لفظ ہی تو ہے، واہ بالکل لفظ لغت میں رکھے ہیں، جی اس نے اس کو کمپوز کرنا، یس بالکل ایسے. اس کو کمپوز ایسے کرنا ہے کہ وہ ایک سمفنی بن جائے. جی. اور ایک بات اس میں پلیز میں پلیز. شامل کر دوں کہ وہ جو سارا پارٹیشن وائلنس تھا اس میں ایک فیملی وائلنس بھی ہو رہا تھا. کسی نے اسے فیملی وائلنس کا نام نہیں دیا کبھی. جس طرف آپ اشارہ فرما جی رہی جی ہیں، یہ ایک آپ نے بہت ہی بدنما حقیقت کو جی. بیان کیا ہے. طاہر اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ پیو نے کہا جا کنویں پہ جا کے نہا لے. وہ گئی اور واپس نہیں آئی. بھلا نہیں آئی. کنویں میں کون نہاتا ہے؟ چھوٹی بچی کو آپ نے مرنے کے لیے بھیجا نا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈاکومنٹ کیا ہے ان چیزوں کو ہماری خواتین نے، مگر فرق وہیں پہ آتا ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز، کلچرل بیریئرز کی وجہ سے اس طرح کھل کے نہیں لکھتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا استعارے کا، علامت کا استعمال کرتی رہتی ہیں، جس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ مرد نے زیادہ بہتر عکاسی کی. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پارٹیشن والے وائلنس میں ہوں. وہ والا جی وائلنس جو خود جی خاندان کرتا تھا، گھر اپنے والوں کرتے نے تھے. گھر والوں نے کیا ہے، ہوں. اس کو جو ہے وہ ہم کسی لیکن شمار میں نہیں لاتے. اس میں ایک اور المیہ ہے. ایک چھوٹا سا جملہ میں پلیز پلیز بیچ میں فرمائیے. شامل کروں گی جی کہ فرمائیے. جب ہم اس کی یادگار کوئی بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پارٹیشن میں جو ہجرت کر کے لوگ آئے یہ ان کے کپڑے ہیں، تو اس میں کوئی زنانہ لباس آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ اس کی بات کرتے ہیں، ہماری بیٹیوں نے ایک علامتی جی عورت مارچ میں 2 برس پہلے کیا تھا نا، جی آپ کو یاد ہے اس پہ جی کیا کیا؟ بالکل. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اہل دانش ہیں، ہوں. تدریس سے وابستہ ہیں، صحافت میں ہیں، ادب سے وابستہ ہیں، آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے اہل دانش ہیں، رائے عامہ تشکیل دینے والے ہیں، خاص طور پہ اکیڈیمیا میں، جی جی میڈیا میں اور لٹریچر میں، یہ صنفی امتیاز کے سوال پہ ان کی حساسیت ہوں. وہ اطمینان بخش ہے؟ نہیں، بالکل سینسٹائز نہیں ہے. ہم ایک سنجیدہ مکالمے میں ہیں، سو مکالمے کا حصہ ہم دونوں اس وقت. سو میں یہ کہنے کی جسارت کروں گی پلیز پلیز کہیے. کہ ہمارے ہاں جو ایک غیر سنجیدہ بھی ادبی سرگرمی مشاعرہ جس کو کہا جاتا ہے، جی ہاں، وہ بھی ملک میں میرے خیال میں 80% تو شدید مردانہ مشاعرے ہوتے ہیں. جی ہاں، جی. ظاہر ہے. تو کوئی یہ سوچتا ہی نہیں کہ کوئی بیلنس کہیں پہ ہونا چاہیے، جبکہ کچھ اچھے لوگ تو خیر موجود ہی ہیں. ٹھیک ہے، پروپورشن کا فرق ہے، لیکن اس کو چھوڑیں. اگر ہم سنجیدگی سے بھی بات کریں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ناقدین ہیں کسی عورت شاعر کی بات کرتے ہوئے وہ یہ کہنا نہیں بھولتے کہ عورتوں میں ان کا کیا مقام، شاعری میں نہیں، نسائی شاعری میں کیا مقام. لینگویج بتا رہی ہے. جی
کہ آپ نے پہلے ہی ان کو کمپارٹمنٹلائزیشن پہلے سے پہلے کر کر دیا کہ یہ تو ہیں ہی، کھاتا ہی ان کا الگ ہے، کوئی کھانا ہی الگ ہے، ڈبہ ہی الگ ہے، ان کو تو اس میں سفار کرو اور روانہ کر دو، اور پھر کوئی پینل ہوگا، کوئی کانفرنس ہوگی تو آپ چلے یہاں پہ ایک عورت ڈال دیں، ادھر ایک ادھر ایک. سو اس طرح سے تو بیلنس کرتے ہیں کبھی کبھی چیزوں کو، ورنہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ہمارا جو چینل ہے جی یہ کنٹری وائڈ ہے، جی بالکل. تو صوبائی زبان جی جی اگر کوئی لفظ بولنا پڑ جائے تو اس کو پھر جی جی ترجمہ بھی کیا جاتا جی ہے. جی تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ صرف میز کے گرد گت گننے کا نام نہیں ہے. ہاں جی گت مین چٹیا. جی جی بالکل بالکل. جینڈر ایکوالٹی جو ہے جی یہ تعداد بڑھا دینے ہاں سے، جی، نمبر پورا کرنا نمبر نہیں. پورا جی کرنے سے نہیں ہوتی، یہ جی کوئی اور چیز ہے. جی بالکل بالکل. آپ کی شاعری میں ایک زیریں سطح مسلسل حزن اور ملال کی ہے. کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ خاص طور پہ میں آپ کی غزل کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں جو آپ نظم یا نثر میں نہیں کہنا چاہتی، غزل کے پردے میں آپ نے خاص استعاروں کی مدد سے وہ بیان کیا ہے. کیونکہ میری یہ رائے ہے کہ مجموعی تاثر جو ہے آپ کی شاعری کا وہ حزن و ملال کا ہے. اس میں سیلیبریشن والا ایلیمنٹ کم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اچھی نظر رکھتے ہیں، سو آپ نے ایک جو رائے قائم کی ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں، جو ٹریجڈی ہے یا دکھ ہے اس کو بہرحال خوشی کے لمحات سے زیادہ پرماننس حاصل ہے، اور وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں چیزیں، اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا. وہ کوئی ایسا ہجر بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کی کبھی ملاقات ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی آپ جیسے جیسے زندگی گزارتے ہیں، بچھڑنا، ملنا، پھر بچھڑنا، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. سو شاید تخلیق سے تعلق رکھنے والے لوگ ان معاملوں میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، سو وہ ان کو ذرا پکڑ کے رکھتے ہیں، ان کیفیات کو، اور نہیں نکل سکتے. دیکھیے اگر میں ہم نے اس تو کو 3 محسوس ماؤں ہی نہیں کو کریں. کھویا نا، تو ہاں شاید مجھے دیکھیں نا، لگتا ہے وہ تو آغاز ہی جی جی، برتھ مدر گئیں، پھر لاس میری میں ہی. نانی گئیں، پھر میری ماں گئیں جنہوں نے مجھے پالا اور کہانیاں سنائیں. سو میں یہ مضمون صرف اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ میں ایک مضمون پڑھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں، میں اس کو ایک کاز سمجھتی ہوں. یس. اور میں ان سب ماؤں جن کو میں نے کھویا اور یہ سب مائیں جن کا ہم نے آج ذکر کیا، تو ایک کنیکٹڈنیس محسوس کرتی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عورت اسی مسئلے سے گزر رہی ہے، مگر مختلف رنگ شیڈز ہیں، مختلف ہیں، کہیں آپ کا کوئی رنگ مختلف ہیں، ہاں جی، رنگ مختلف. اکراس دی ہاں کلاس ہے، ہوں، اکراس دا کمیونٹی ہے. جی ہم پروفائلنگ نہیں کر رہے جی کسی جی طبقے بالکل کی، ایسے، بالکل نہ ایسے، کسی زبان کی، نہ کسی بالکل نسل ایسے. کی. پیپلز پارٹی ہمارے ملک کی ایک محترم سیاسی جماعت ہے، جی جی لیکن جو اس کا ایک ہوتا ہے نا مزاج، جی جی وہ جوشیلا زیادہ رہا ہے. جی 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 ذرا انڈر اسٹیٹمنٹ دی ہے، جی جی جوشیلا. اب اس سیاسی جماعت میں 28 برس ہوں، بے نظیر بھٹو جیسی جی سیاسی رہنما نے ہوں، قیادت کی ہے. جی تلوار کی دھار پہ چلنا ہے یہ بالکل 30 ایسے، برس. بالکل ایسے. جب ہماری نسل، میری والی نوجوان تھی، جی تو ہماری مائیں اور بہنیں، جی اور کہیں پیچھے کی صفوں میں ہمارے جیسے 2-4 بھی، وہ قانونی ہوں، اور سیاسی حقوق کے لیے سڑک پہ آتی تھی. جی مثلاً 12 فروری 83 جی جی دیت والا، عدی گواہی والا. مثلاً 10 فروری 1979
حدود آرڈیننس، حدود آرڈیننس۔ یہ ہماری جو بیٹیوں کی نسل ہے، میں جب ان کے نعرے یا شکایات یا احتجاج دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اجتماعی سے زیادہ جو ان کے ذاتی مسائل ہیں، انڈیویجول گھر کے اندر ہیں یا ورک پلیس پہ ہیں، ان پہ ان کی توجہ زیادہ ہے۔ کیا چونکہ یہ آپ کا شعبہ ہے جینڈر اسٹڈیز کا، یہ محض جنریشن گیپ ہے یا معاشرے میں کچھ ساختیاتی تبدیلی آئی ہے؟ یہ سارے معاملے کو 40 برس گزرے ہیں، میں نے ابھی 83 کا ذکر کیا، 40 برس گزرے ہیں، لیکن نوعیت بدل گئی ہے احتجاج کی۔ دیکھیں یہ جو ورچوئل اور سائبر سپیس کی دنیا ہے نا، یہ تبدیلی کا جو سارا عمل ہے 50 برس پچھلے ایک طرف اور اس سے پیچھے کا سارا زمانہ ایک طرف، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے ٹرننگ پوائنٹس آئے ہیں ملینیم کے بعد، یہ پوسٹ 9/11 کا سینیریو اس جنریشن نے جو دیکھا، اور پھر جس طرح کے سوشل میڈیا سے ان کو سامنا کرنا پڑا، اور جس طرح کی یہ جو ایٹراسٹیز اور ظلم کی شکلوں کو ان کے لیے نارملائز کیا گیا اور انہوں نے دیکھا، اس نے بہت چیزیں بدلی ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس بات کو بالکل مانتی ہوں کہ ہر انڈیویجول ہیومن بینگ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایکسپریس کرے، وہ ایڈلٹ ہے، اگر وہ قانون نہیں توڑ رہے، اگر وہ فساد فی الارض نہیں کر رہے، کسی کا حق نہیں مار رہے، تو جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب ہم ایک کاز کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایجنڈا اور ڈائریکشن اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ مارچ از اے ویری پیسفل وے آف پروٹیسٹنگ، اور اس میں کوئی خرابی نہیں۔ جب عورتیں مارچ کرتی ہیں، نہ وہ گاڑیاں توڑتی ہیں، نہ ٹائر جلاتی ہیں، نہ گملے توڑتی ہیں، نہ شیشے، نہ پتھراؤ، کوئی ایک دوسرے کو ڈنڈے نہیں مارتا، زخمی نہیں کرتا، سو اس میں ان کا رائٹ ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ جن پرابلمس پہ ہم آج بات کر رہے تھے ان کا میگنیٹیوڈ کتنا بڑا ہے۔ جینڈر پیرٹی انڈیکس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، میٹرنل ڈیتھس کے کیا ریشوز ہیں، سن پریفرنس نے ہمارا کیا حال کر دیا ہے۔ تو ان سب کو فوکس کے ساتھ، ایجنڈا کے ساتھ، ایک لائن پکڑ کے ایک گول کو اچیو کرنے کی خاطر چلے۔ آخر گولز بھی تو اچیو ہوئے ہیں نا، ہوئے ہیں۔ ہم نے بہت سی لیجسلیشن ہوتی دیکھی، ہم نے ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کا کتنی سٹرگل کے بعد ڈاکٹر فوزیہ سعید اور ان سب لوگوں نے کیا، وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، وہ تو 2006 ایون وی کوڈ ناٹ امیجن جی بالکل بالکل کہ یہ والی جو کانفلیشن والا کویسچن تھا 79 سے چلا آ رہا تھا، ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو جاتے دیکھ سکیں گے۔ اینٹی ویمن پریکٹسز کے کانٹیکس میں ساری چیزیں ہوئیں اس وقت بھی، 6 میں، پھر 10 والا یہ ایکٹ، پھر پنجاب کا وائلنس کا جو ایکٹ تھا وہ بھی کتنی سٹرگل کے بعد۔ تو گول سیٹ کر کے پرپسفلی چیزوں کو اچیو کرنا، پھر ان کو فالو کرنا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پیچھے پڑ جانا۔ آپ نے لفظ ایک سے زائد بار استعمال کیا اور اس کی معنویت واضح ہوئی کہ امتیازی سلوک، ڈسکریمنیشن تو بہت سی سطحوں پہ اور بہت سے زاویوں سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے، دیٹ مینس ہاف دا ہیومینٹی، اور اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ یہ ٹریڈ یونین نہیں ہے کہ مزدور جو ہے نا وہ آجر کے خلاف کھڑے ہو جائیں، دیر ہیز ٹو بی این انگیجمنٹ، وہ ایک ایڈٹ پیچیدگی ہے۔ انسانی مسئلہ نہیں سمجھتے نا، ہم کہتے ہیں انسانوں کا نہیں، یہ تو عورتوں کا معاملہ ہے۔ خاتون، میں نام کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو ایک لائف پارٹنر چاہیے، لائف پارٹنر چاہیے سب انسانوں۔ اب وہاں جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا کیا کرنا، یعنی ایک تو میگنیٹیوڈ اور پھر اس کی انیویٹیبلٹی، یہ جاب نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے اور روز بدل ہوتے بھی ہیں، امکان تو ہوتا ہے، لیکن اس کی پیچیدگیاں دیکھیں، اس میں بچے ہیں، اس میں ہم نے ان کو تعلیم نہیں دی تو ان کی معیشت ہے،
اور ماں باپ جو ہیں وہ خود ہی سمجھاتے ہیں کہ تھوڑا مار کھا لو، کوئی بات نہیں، تھوڑی زندگی یس گزارنی ہے. پھر ہم تمغے دیتے ہیں نا، صبر، بڑی صابرہ تھی، بڑے ہاں صبر کر کے مر گئی. تو ہمیں تمغے تو ہم بہت صبر کے اور شکر کے دیتے ہیں. لیکن تمغے جو ہے ہم، وہ قبروں کے کتبوں پہ لٹکا دینے چاہیے. کتبوں میں بھی ان کا اپنا نام نہیں ہے. اپنا نام نہیں ہوتا، آپ کو یاد ہی، جی، آپ کو معلوم. کتبہ لگنا بھی اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا. ہم ایک وقفے کے بعد جی چاہیں گے کہ آپ کے شعر سے ضرور. استفادہ کیا جائے، محسوس ہوا جائے. ایک نظم ہمیں آپ سے سننا ہے، جی ٹھیک ہے. لیکن ہم ایک وقفے کے بعد جی ڈاکٹر صاحب آپ کو زحمت دیتے ہیں. ضرور. تو ناظرین، یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے محترمہ ڈاکٹر امبرین صلاح الدین سے، جو جینڈر اسٹڈیز کی استاد ہیں. ہمارے ملک میں عورت اور مرد کے تعلق میں اونچ نیچ اور ناانصافی کے جو پہلو پائے جاتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ کا خاص موضوع ہے. اس کے ساتھ شاعرہ بھی ہیں، مترجم ہیں، محقق ہیں اور افسانہ نگار ہیں. ہم ایک وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور پھر درخواست کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ شاعری کا کچھ حصہ وہ ہمیں عطا کریں. بابا اور اس کے خلاف اگر آئندہ کوئی جال بچھانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے. ہم دونوں بھائی ان خنجروں کی دھار کی طرح تیز ہو گئے ہیں، دشمن کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اب لڑائی ناگزیر ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے ملک کی ممتاز شاعر، استاد، افسانہ نگار، محقق محترمہ ڈاکٹر امبرین صلاح الدین سے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی غزل کے کچھ چیدہ اشعار سے نوازیں، اور پھر آپ کی جو آپ نے جینڈر کے موضوع پہ ایسی کمال نظم لکھی ہے. اس کی چادر کا کیا رنگ تھا؟ بے حیا عورتیں، ضمانت، سال نو، ایک فہرست ہے جن میں سے کسی ایک کو دوسری پہ ترجیح دینا بہت مشکل ہو. بہت لیکن ہم شکریہ. چاہیں گے کہ غزل کے کچھ اشعار اور جی. پھر ضمانت. اس شہر میں رہتے ہیں کرائے کے مقام میں، اس شہر میں رہتے ہیں کرائے کے مقام میں، اس شہر میں رہتے ہیں کرائے کے مقام میں، جس شہر میں موجود ہے جاگیر ہماری. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. جس ایک اور شہر شعر، میں موجود ہے جاگیر جاگیر ہماری. ہماری، اسی کا تو جھگڑا ہے. ہاں جی. یعنی میں ہوں نصف تمہارے منظر میں، یعنی میں ہوں نصف تمہارے منظر میں، یعنی میں ہوں نصف تمہارے منظر میں، یعنی تم بھی ایک ادھورا منظر ہو. واہ 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 واہ. ایسا یہ
फिर अता कीजिए। यानी मैं हूँ निस्फ तुम्हारे हरे मंजर में, यानी तुम भी एक अधूरा मंजर हो, वाह वाह जिसमें तुझ पर तेरा आसमां खुल सके, वाह, जिस पे तुझ पे तेरा आसमां खुल सके, जिसमें तुझ पर तेरा आसमां खुल सके, ऐसा कोई दरीचा नहीं है बहन, ऐसा कोई दरीचा नहीं है बहन। मेरे बुजुर्गों ने सोच के घर नहीं बनाया, कोई दरीचा हवा के रुख पे नहीं बनाया, वाह, और इस ज़माने में तो बिल्कुल नहीं बनाया। जी, जी, जी। ऐसा कोई दरीचा नहीं है बहन, ऐसा कोई दरीचा नहीं है बहन। क्या जानिए किस नम से इसे गूंधा गया है, बहुत नफीस मिसरा है। वाह, क्या जानिए किस नम से इसे गूंधा गया है, हाँ हाँ, मिट्टी नहीं पकती तहे अफलाक हमारी, मिट्टी नहीं पकती तहे अफलाक। मिट्टी नहीं पकती तहे क्या अफलाक हमारी। जानिए किस नम से इसे गूंदा गया है, क्या जानिए किस नम से इसे वो नम गूंधा गया। खत्म ही नहीं होता तो मिट्टी नहीं पकती मिट्टी तहे, कैसे पकेगी? जी, जब वो बहाव आज़ूदगी का, वो नामालूदी जो है, नमनाकी जो है, वो खत्म ही नहीं खत्म ही होगी, नहीं होगी। और तहे अफलाक। मिट्टी वाह। नहीं पकती तहे अफलाक हमारी, वाह वाह वाह, सुर्ख इसलिए भी हैं उस महल के मीनारे, सुर्ख सुर्ख इसलिए भी। इसलिए भी हैं उस महल के मीनारे, वाह, पी रखा है ईंटों ने खून कुछ कबीलों का, सुर्ख इसलिए भी हैं उस महल के मीनारे, पी रखा है ईंटों ने खून कुछ कबीलों का। और आखिरी शेर ये है कि वो दौरे अमावस भी था जब इम्कान के उजले नाखून से, वो दौरे अमावस भी था जब इम्कान के उजले नाखून से, एक आधी रात की झील में हमने पूरे चांद को टांका था। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहबा, जनवरी 78 में जी, इब्राहिम शाह का इंतकाल हुआ था। He was 52। दूसरा मिसरा है, ये एक दफ़ा फिर अता कीजिए, ये शेर पढ़ लीजिए। वो दौरे अमावस भी था जब इम्कान के उजले नाखून से, एक आधी रात की झील में हमने पूरे चांद को टांका था। वाह वाह वाह। और वो नज़्म ज़मानत। जी, नज़्म पेश करती हूँ, और ज़मानत। लेट्स होप कि हमारे पढ़ने वाले इस नज़्म में छुपे अलमिये को जी, पहचान सकें। ये नाइंसाफ़ी, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। जी, जी, नाइंसाफ़ी मैग्नीट्यूड का सवाल नहीं होता सिर्फ, जी, क्या बात है। वो एक फ़र्द के साथ हो या एक लाख के साथ हो, जी, नाइंसाफ़ी 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 ही होती है। ये कहना कि ये तो कम लोगों के साथ होता जी, है जी। या और जगह पे भी होता है, जी, जी, कोई जवाब नहीं। बिल्कुल Please, ऐसे, बिल्कुल अता ऐसे, कीजिए। दुरुस्त। ज़मानत। ज़मानत। हाँ जी, 810 एकड़ रकबा है, समझो पूरा गोठ है साईं, 810 एकड़ रकबा है, समझो समझो पूरा पूरा गोठ है साईं। 810 एकड़ के बिल्कुल बीच में एक हवेली है, जिसमें एक तालाब है, एक दालान है, 10 कमरे हैं। मेरे लिए इस वुसअत में एक हुजरा है, मेरे लिए इस वुसअत में एक हुजरा है, एक हुजरा है। मेरे लिए इस वुसअत में एक हुजरा है, बल्कि 810 एकड़ रकबा तो बस एक हुजरा है, बाकी सुनी सुनाई है। हाँ वाह वाह वाह, ये फिर पढ़ दीजिए। मेरे लिए इस वुसअत में एक हुजरा है, बल्कि 810 एकड़ रकबा तो बस एक हुजरा है, बाकी ये सुनी सुनाई। हुजरा जिसकी खिड़की पर सदियों पर फैली एक रिवायत की कड़ियाँ और जब्र की मीखें गड़ी हुई। हुजरा जिसकी खिड़की पर सदियों पर फैली एक रिवायत की कड़ियाँ और जब्र की मीखें गड़ी हुई हैं। इस हुजरे में रेशमी लम्स में लिपटी एक किताब भी ताक पे धरी हुई है।
इस हुजरे में रेशमी लम्स में लिपटी एक किताब भी ताक पे धरी हुई है, यही किताब दुल्हन की आखिरी ढारस है। अख्तर हुसैन जाफी साहब याद आ गए जब उन्होंने खदीजा मस्तूर का जी जी। नोहा लिखा, हम्म, तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसी चादर है हम्म, वाह। जो दुल्हन के हजरा रूसी पे नहीं कब्र पे पूरी आती। हाय हाय। जो जैसा से आपने दुल्हन का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उसमें जो काट रख दी है, जी। यही किताब दुल्हन की आखिरी ढारस है, हक बख्शाई की बख्शीश में मिला हुआ ये हुजरा एक किताब के दम से कायम कायम है, है। वरना औरत और अकेला कमरा तो शैतान का गढ़ होता है साईं। जी जी। यही किताब दुल्हन की आखिरी ढारस है, हक बख्शाई की बख्शीश में मिला हुआ ये हुजरा एक किताब के दम से कायम है, वरना औरत और अकेला कमरा तो शैतान का गढ़ होता है साईं। तुमने मेरे हुजरे में आकर काश के इस जुज़दान में लिपटे पहरेदार को देखा होता। तुमने मेरे हुजरे में आकर काश के इस जुज़दान में लिपटे पहरेदार को देखा होता। हुजरे और दहलीज के बीच पड़े रकबे को मापा होता। हुजरे और दहलीज के बीच बीच पड़े पड़े रकबे रकबे को को मापा मापा होता। होता। मेरे भाई की मीठी बातों में पोशीदा हर तंबीह को भांपा होता। मेरे भाई की मीठी बातों में पोशीदा हर तंबीह को भांपा होता। इस हुजरे की दीवारों में उम्र की वहशत जड़ी हुई। उम्र की वहशत जड़ी हुई। इस हुजरे की दीवारों में उम्र की वहशत जड़ी हुई है, जब्र की मीख है या फिर मेरे सब्र की चीख है, जो पथराए जिस्म के दिल में गड़ी हुई है। फिर पड़ी। जब्र की मीख है या फिर मेरे सब्र की चीख है, जो पथराए जिस्म के दिल में गड़ी हुई है। 810 एकड़ रकबे की, यानी घर की बात को घर में ही रखने की ठोस जमानत पड़ी हुई है। 810 एकड़। एकड़ रकबे की। 810 एकड़ रकबे की, यानी घर की बात को घर में ही रखने की ठोस जमानत पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, आपने निहायत नाजुक मौज़ूआत पे बहुत खुश उसलूबी से हमें तालीम दी। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न के बिहाफ पे, सदरंग की टीम के बिहाफ पे, और ज़ाती हैसियत में आपने तशरीफ़ ला के हमारे सवालात का जवाब दे के, हमें तालीम दे के हमें एज़ाज़ बख्शा। आपका बेहद शुक्र। ये थी हमारी दूसरी नशस्त मोहतरमा डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन के साथ। शायर हैं, उस्ताद हैं, अफसाना निगार हैं, मुदर्रिस हैं, मुहक्किक हैं, और ये तो आपने उनकी गुफ्तगू से जान लिया कि उनकी फ़हम सियासत में, तारीख़ में, फ़लसफ़े में, मुआशरत में कितनी दूर तक जाती है। ये दूर तक देखना बसारत का नहीं, बसीरत का मामला होता है। इसी के साथ सतरंग से वजाहत मसूद को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते शर्त हिजात आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आदाब।